अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और मैं हूं सना बुच्चा। बात करेंगे पॉलिटिकल स्टंट्स की जो कि हम इस मुल्क में देखते हैं। कहा जाता है पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी और एक होती है पॉलिटिकल स्टंटिंग। और पॉलिटिकल स्टंट्स क्या होते हैं ये भी हम आपको इस पर भी बात करेंगे। और एक होते हैं फॉरेन पॉलिसी स्टंट्स। हमारे मुल्क में बैक वक्त दोनों ही माशाल्लाह से साथ साथ जारी हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पर अगर देखा जाए तो PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई थी, शो कॉज नोटिस पढ़ा गया था, वापस ना आने का इंदिया दिया गया था, वापस लाने की बातें हुई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनमें राब्ते हुए हैं, राब्ता हुआ है। और क्या ही हसीन इत्तफाक है कि दोनों ही एक ही तरह की तब्दीली में यकीन रखते हैं और वो है इन हाउस। और अगर हम बात कर लें खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हम यही कह सकते हैं कि खुदा पीपल्स पार्टी जैसा जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, वो हर किसी को दे। क्योंकि वो 6 सीटें पंजाब में लेकर समझते हैं कि वो नून लीग के नंबर्स पूरे कर लेंगे और हुकूमत पंजाब की गिरा देंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर्स पूरे होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा एतमाद जब होता है और अदम एतमाद के खिलाफ वो आते हैं सेनेट इंतखाबात में, जिस तरह हमने देखा, तो लगता है जो उनकी पार्टी वाले या वोटर होते हैं उनका एतमाद ज़रूर डामाडोल हो जाता है या ईमान कमज़ोर हो जाता है। ईमान की जहाँ तक बात है तो लग रहा है कि नून लीग में भी ईमान की कमज़ोरी का ज़रूर एक इंदिया दे दिया गया है। नून लीग में सुना है, इंकशाफ किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि 1 नहीं 2 नहीं 3 धड़े हैं, 3 धड़े बंदीबाजी हो रही है और पीपल्स पार्टी में क्रैक्स पड़ रहे हैं। लोग डिफरेंट सोच है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं और इस तरह से पीपल्स पार्टी मुत्तहिद नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी मुत्तहिद नहीं है तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों बात की थी कौमी हुकूमत बनाने की। उसको मरियम साहिबा ने कैसे एक्सप्लेन किया, ज़रा आप खुद ही सुनिए। मेरा पर्सनल ख्याल है, मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी, कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में कि इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की जरूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोच। अब देखा जाए तो नून से शीन या मीम निकले या ना निकले, अगर इख्तलाफात यूं ही बढ़ते रहे तो पार्टी यानी कि नून लीग का भुरकस ज़रूर निकलेगा। अब इस पर मज़ीद बात करेंगे और जाहिर है कि पॉलिटिकल फ्रंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, वहाँ पर हम हमसायों के हुकूक किस तरह अदा करते हैं। हमारे DGISI चीफ जो हैं वो गए हुए हैं, फैज़ हमीद साहब। आज उन्होंने मुलाकात की है बिरादर से, ज़राए बताते हैं, अभी ऑफिशियली हमें नहीं पता लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि वो मुलाकात हुई है मुल्ला बिरादर और फैज़ हमीद साहब की, जनरल फैज़ हमीद साहब की। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान पर और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान टीपू साहब, कल भी हमारे साथ मौजूद थे लेकिन बारिश की वजह से हमारा राब्ता इनसे मुनक़ता हो गया था। आज वही से सिलसिला जोड़ने की कोशिश करते हैं। एहसान टीपू साहब, पहले तो सबसे पहले फैज़ हमीद साहब इन अफगानिस्तान क्यों गए हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? और इनकी इतलात दुरुस्त हैं कि मुल्ला बिरादर से मिल चुके हैं वो, और किस किस से मुलाकातें मुतवक्के हैं? हाँ, ये यानी तालिबान के आने के बाद ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट विजिट है पाकिस्तानी इतने सीनियर ऑफिशियल की तरफ से, और वो भी फिर DGISI जो कि काफ़ी अरसे से ये उस पूरे सिचुएशन को और अफगान इशू को वो खुद ही यानी पर्सनली डील कर रहे थे। बल्कि हमें एक ब्रीफिंग में रिसेंटली बताया गया कि तकरीबन उनके 60 के करीब उनके विजिट हो चुके थे दोहा में अमेरिकन के साथ, जब वो एग्रीमेंट साइन होने से पहले और उसके बाद भी। तो ये उसी तनाज़र में इस विजिट को भी देखा जा रहा है। और इससे पहले फिर CIA के चीफ भी यहाँ पे आए थे, उनकी भी मीटिंग्स हुई थी मुल्ला बिरादर के साथ और तालिबान जो पॉलिटिकल इशू है उनके लोगों के साथ। तो मुझे लग रहा है कि जनरल फैज़ हमीद DGISI अपने पाकिस्तान के कुछ कंसर्न्स भी साथ लेके गए हैं, जिसमें TTP का इशू सरफहरिस्त मुझे लग रहा है, फिर बॉर्डर का इशू भी है। क्योंकि कुछ दिन पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद पाकिस्तानी चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये जो बॉर्डर का इशू है इससे यानी अभी ये तो हुकूमत जब आएगी तालिबान की तो फिर हम ऑफिशियल स्टांस देंगे, लेकिन लोग इससे खुश नहीं हैं क्योंकि इससे फैमिलीज डिवाइड हुई हैं। एक बात ये भी की जा रही है, हाँ ठीक है, हाँ एक बात ये भी की जा रही है एहसान साहब कि पॉलिटिकल सेटलमेंट जो हो रही थी या हुकूमत बनने जा रही थी तालिबान की और वो नहीं बन पा रही थी, उसमें भी कोई रोल अदा कर सकते हैं DGISI हमारे? आपको लगता है कि इतना असर और रसूख हम रखते हैं कि हम हुकूमत बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं या कम अज़ कम कोई सेटलमेंट करा सकते हैं? और हम उनकी सेटलमेंट कराते कराते अपने मुल्क को सेटल कर रहे हैं या अनसेटल करेंगे? हाँ, ये अफगान जो जर्नलिस्ट है और अफगान मीडिया की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जो इंटरनल एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है तालिबान के बीच में, मुल्ला बिरादर फैक्शन और दूसरी साइड पे फिर हकानी फैमिली या हकानी नेटवर्क के जो लोग हैं
تو کہ افغان میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں یا وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں کہ ایک جو ہے ڈی جی ایس آئی کے چیف کے وزٹ کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ وہ سیٹلمنٹ بھی کرا سکے. لیکن پرسنلی میری جب طالبان سے بھی بات ہوئی اور یہاں پہ بھی کچھ سینئر آفیشل سے بات ہوئی تو وہ اس بات کو کنفرم نہیں کر رہے کہ نہیں وہ چیزیں اگر ہوتی تو وہ یہاں سے بھی ہم کر سکتے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم کر سکتے تھے. تو اس وہ جو رائٹرز والی سٹوری ہے احسان، رائٹرز والی سٹوری کل والی رائٹرز والی سٹوری جو ہے احسان، کل والی رائٹرز والی سٹوری جو کہ ہیڈ لائنز بھی بنی اور آپ نے دیکھا اس پر ابھی تک کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں آئی ہے لیکن انہوں نے ایک سورس جو بتائی ہے وہ تو آفیشیل ہی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو فوجیں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے یا ہماری فوج وہاں پہ جا کے ان کی فوج کو بہتر کرے گی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بھی کیا ممکن ہے کہ اس پر بھی بات ہو؟ یہ تھوڑا سا پری میچور ہوگا کیونکہ اس موقع پہ ابھی فارملی وہاں پہ حکومت بنی نہیں ہے اور پھر فورسز کو ٹرین کرنا. اور پاکستان ہمیشہ سے یعنی پچھلی جب حکومت تھی کرزئی کے ٹائم پہ بھی اور غنی کے ساتھ تو انہوں نے آفر کی تھی کہ افغان جو کیڈٹس ہیں ان کو یہاں پہ ٹریننگ کاکول اکیڈمی میں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بھی کافی کوشش ہوئی تھی پاکستان کی طرف سے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹ وہی چیز ریپیٹ ہوگی طالبان کے ساتھ بھی. اور طالبان پاکستان اس میں انٹرسٹڈ بھی ہے کہ انٹیلیجنس خاص کر انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ افغانستان میں ابھی موجود ہے، القاعدہ کے لوگ ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان القاعدہ کی ریسرچز بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لاسٹلی احسان ویری کوئکلی لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہے انڈیا کی تو کونسلیٹ وہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن کچھ لوگ کچھ ممالک ہیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، وہ ان کے اپنے کونسل خانے تو اب تک وہاں پہ چل رہے ہیں اور وہ ریکگنائز بھی کر رہے ہیں، نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ کو کم از کم طالبان کی صورت میں. اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ کیا آپ کیونکہ کونسل خانے تو کھلے ہیں تو دل کیوں نہیں کھل رہے؟ سوری یہ آخر میں مجھے آواز پوری سنائی نہیں دی. میں پوچھوں گا کہ دل کیوں نہیں کھل رہے کونسل؟ میں نے کہا کونسل خانے تو کھلے ہیں، دل کیوں نہیں کھل رہے؟ مطلب کہ بات نیگوشیشن بھی تو ہوتی ہے، ایکسیپٹنس کی نہیں ہوتی. ہاں یہ طالبان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے اور تھوڑا سا جو ہمیں دکھائے جی وہ سب اسی ویٹ میں ہیں کہ کب طالبان فارملی اپنی گورنمنٹ اناؤنس کریں گے اور اس کے بعد پھر چیزیں اور بھی، کیونکہ چائنا کی طرف سے بھی مجھے لگ رہا ہے اور پھر سب سے جو طالبان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ قطر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قطر پہلا ملک ہوگا جو طالبان کو فارملی ریکگنائز کرے گا. لیکن ابھی تک وہی گورنمنٹ کی جو فارمیشن ہے اس کی وجہ سے چیزیں اٹکی ہوئی ہیں اور یعنی اور طالبان کے اندر بھی اس پہ ڈیفرنسز ہیں. یعنی کل ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کل اناؤنسمنٹ ہوگی لیکن وہ چیزیں پھر ڈیلے ہو گئی ہیں. تو باقی جو انٹرنیشنل ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی یعنی اسی کا ویٹ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ایک دفعہ گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ جو ریکگنیشن والا سلسلہ ہے یہ ہر طرف سے احسان سعودی عربیہ اب تک خاموش کیوں ہے؟ سعودی عربیہ اب تک خاموش کیوں ہے احسان؟ سعودی عربیہ اس میں بڑا فورن پالیسی میں شفٹ آیا جب سے ایم بی ایس یعنی آیا ہے تو انہوں نے یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے وہ بڑے کاشس قسم کے ہو گئے اور صرف سعودی عربیہ نہیں بلکہ یو اے ای کا بھی تقریباً یہی اپروچ ہے. تو وہ میرے خیال میں کہ پاکستان کو دیکھ کے اس کے بعد سعودی عربیہ فارملی اپنی فارن پالیسی جو آبجیکٹو افغانستان کے حوالے سے وہ یعنی بات کرے گا یا اس کو وہ آگے لے کے آئے گا. لیکن فی الحال سعودی عربیہ وہ فرنٹ پہ نہیں آنا چاہ رہا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی سعودی عربیہ یو اے اور پاکستان نے ریکگنائز کیا تھا طالبان کو اور جس کی وجہ سے سعودی عربیہ از بینگ کوشس اینڈ کیئرفل بیفور اناؤنسنگ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا گونج میں اور سن رہے تھے. احسان ٹیپو صاحب کو افغان امور کے ماہر ہیں. آپ نے جانی افغانستان کی صورتحال. اس وقت افغانستان میں ہمیں القاعدہ کی ریسرچ بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم اب آ جاتے ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ اور پولیٹیکل سٹنٹس پر. تو پولیٹیکل سٹنٹس میں آج جو رابطہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور دونوں نے بڑی اچھی طرح سے بات کی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوئی ہے، لانگ مارچ کی بات ہوئی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں مریم نواز اور نواز شریف کے. کیا آپ سن سکتے ہیں مجھے زبیر صاحب؟ جی میں سنتا ہوں. جی اوکے زبیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے یہ پارٹی ڈیسیشن ہے جو آپ کے صدر شہباز شریف صاحب کی رابطہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے. آپ اس کو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی ایما پر ہوا ہے؟ از دس اے پالیسی شفٹ؟ از دس اے پارٹی پوزیشن یا یہ شہباز شریف صاحب نے آن ہز اون کیا؟ ایکسکیوز می، مطلب وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ تو مطلب وہ ان کو کیوں اجازت لینی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی جب کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ پارٹی پوزیشن ہی بن جاتی ہے. تو ان کو کیوں اجازت لینی ہے؟ یا تو وہ کوئی کسی فورن ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، وہ بھی بڑا سینسٹیو قسم کا نیچر کا ڈپلومیٹ ہو،
یہ تو بڑی سیدھی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری وہاں پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں, اینڈ پرہیپس از دا پارلیمنٹری لیڈر, از شورلی دا لیڈر آف پیپلز پارٹی. اور شہباز شریف صاحب نے بڑا کلیئر کٹ ایک چیز کہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ہیں اپوزیشن لیڈر ان دا پارلیمنٹ, ان دا نیشنل اسمبلی, اور ان کو تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تائید ملی تھی تو وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے. تو وہ ان کو سب کو ریپرزینٹ کرنا ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی پہ. وہاں وہ بیٹھ کے یہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے کسی چیز کے بارے میں بھی. اور اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے بھی تو شہباز شریف صاحب کا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیے زبیر صاحب, آپ نے بہت اچھا جواب دیا, آپ نے بات کو پورا مجھے سمجھا بھی دیا, مجھے غلط بھی ثابت کر دیا, لیکن صدر آف دا پارٹی جب کوئی اور چیز کہتے ہیں تو اس پر تو آتا ہے نا ریاکشن, اس پہ تو آتا ہے ریاکشن. اس طرح تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی پوزیشن نہیں ہے, اور آپ ہی کے لیڈر کہتے ہیں, آپ ہی کی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اتنے دھڑ بن گئے ہیں, 3 دھڑ ہو گئے ہیں, اب 3 دھڑے بن گئے ہیں پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں. جو ایک ہے جو لڑنا نہیں چاہتا, مفاہمت چاہتا ہے, دوسرا مفاہمت چاہتا ہے, تیسرا جو ابھی بھی مزاحمت کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی. تو یہ 3 دھڑے واقعی ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین تو ہے. اگر وہ شہباز شریف صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو ماننے کے لیے تو پھر کوئی ان کی طرف سے ترجمان آتے ہیں نا, آپ تو نہیں آتے ان کی ترجمانی کرنے. بیسکلی دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ جو مزاحمت اور مفاہمت آئی تھی اس پر اتنی زیادہ ڈسکشن ہو چکی ہے. ایک سمپل سا چیز ہوتی ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور ود ان پولیٹیکل پارٹی, اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جب آپ کے اتنی مشکلات رہی ہوں تو, اور جب ایون پلینگ فیلڈ نہ مل رہی ہو اور اس کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہو, اور جیلوں میں ڈالا جا رہا ہو, اور ریفرنسز بنائے جا رہے ہوں, اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو, ایک ملٹری رول ٹائپ ایک سچویشن ہو, تو پھر ایک اوپینین تو ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے. سو آر یو ایکسپٹنگ, آپ یہ مان رہے ہیں کہ دھڑے بن گئی ہیں, آپ مانتے ہیں کہ there is a difference in the party, there are differences. بالکل بھی نہیں مانتا, اس لیے نہیں مانتا کہ خواجہ آصف غلط کہہ رہے ہیں, ان کی ترجمانی کے لیے بھی کسی کو لانا پڑے گا. نہیں جی, یہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں, آپ میرا خیال ہے بات پر فوکس. اچھا, میں بالکل سمجھنا چاہتی ہوں, آپ بتائیے, سمجھائیے. دھڑے جو ہوتے ہیں نا, دھڑے ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ٹینجنٹ پر ہم ایک دھڑا پالیٹکس کرنا چاہتا ہے, دوسرا دھڑا کہیں اور پالیٹکس کرنا چاہتا ہے. اس بات سے تو سر مفاہمت اور مزاحمت 2 الگ الگ فرنٹ تو ہیں, مطلب اس سے الگ, اس سے دھڑے, اس سے زیادہ ڈفرنس کیا ہوگا اوپینین میں؟ ایک مزاحمت, ایک مفاہمت. کوئی دونوں ساتھ ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ آبجیکٹو بڑا سمپل ہے, اور تمام چاہے آپ اس کو میاں نواز شریف کے حوالے سے کہیں, شہباز شریف, مریم نواز, سب کی طرف سے خواجہ آصف, وی آر سیئنگ کہ جی وہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو, الیکٹورل پروسیس بالکل فری اینڈ فیئر ہو, آج بھی ہمیں پالیٹکس بالکل ایون پلینگ فیلڈ ہمیں ملے سب کچھ کرنے کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اس کو کرنے کے لیے جو آپ نے کہا نا مزاحمت اور مفاہمت, وہ ایک بڑی تھن لائن ہے بٹوین دا ٹو. دیکھیں ریاکشن جب ہوتا ہے نا, جو جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور جس طرح سے آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں, تو ایک ریاکشن ہر ایک کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ, اور وہ ریاکشن میں کئی دفعہ ریڈ لائن بھی کراس ہو جاتی ہے کہ جی کسی کی طرف سے ریڈ لائن بھی کراس ہو سکتی ہے. اب جس طرح ایک دفعہ آپ کو یاد ہے سینٹ کے الیکشن کے دوران شاہد خاقان عباسی اور مصدق ملک ایک جگہ تھے, مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی پی ٹی آئی والوں نے, تو اس میں انہوں نے جو ریاکشن دیا تھا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خواجہ آصف وہاں ہوتے یا محمد طاہر ہوتے وہی ریاکشن ہوتا. اینڈ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر ان کا وہی ریاکشن نہ ہوتا اتنا اسٹرانگ تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہوا ہے. Okay, can I please ask you, Zubair صاحب, sorry, آپ کی بات کلیئر ہوگی, میں I'm just going to, I'm short of time also. بتائیے گا یہ جو حمداللہ محب صاحب سے NSA ٹو افغانستان, کیا بات ہوئی تھی کہ ان کے میاں صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی, اور وہ تو بھاگ گئے ہیں آپ افغانستان میں, ہمارے چیف وہاں پر ہیں, آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کی, شہباز شریف کو ہمیں یاد کرایا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ تمام اپوزیشن پارٹیز کے اندر پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے, لیکن فارن پالیسی اس وقت ایک شفٹ میں جاری ہے. ہم نے تو اب تک کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں سنا شہباز شریف صاحب سے. کیا ہے نون لیگ کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ, کیا ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا یمن کی فوج کی بات کی گئی تھی, یمن میں فوج بھیجنے کی, اب ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں فوج بھیجنے کی, اس پر آپ لوگوں کا کوئی ریاکشن ہی نہیں آ رہا. واٹ از دا ریاکشن؟
پہلی بات تو یہ کہ یہ جو یمن میں فوج بھیجنے کی جو بات کی گئی تھی تو اس وقت ایک آفیشیل تو پارلیمان نے ایک ریکویسٹ آئی تھی اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا آل دوز ڈیکیڈ جہاں ہم پھنسے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ہم یہ دوسری کنٹریز میں جا کے اپنی جو کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارا ہم اس سے گڑبڑ ہی ہوئی ہے, چاہے وہ سوویت آکوپیشن کے بعد ہے یا 9/11 کے بعد ہے اینڈ سو آن. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کسی کی دوسرے کی جنگ میں نہیں پڑیں گے. اس سے یو گیٹ امیرکا از دا بگیسٹ ایگزامپل ان افغانستان. اس میں آپ چلے تو جاتے ہیں لیکن ایگزٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو اس وقت پورے پارلیمنٹ تو یہ بات آپ لوگوں نے آ کے کہی کیوں نہیں ہے؟ روئٹرز کی سٹوری کے بعد یہ آفیشیل سٹانس آفیشیل پوزیشن آئی کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو ٹویٹر پر سب کچھ آ جاتا ہے. نہیں ویسے تو سب کچھ نہیں آتا. دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلتا کہ بیہائنڈ دا سینز ہم بھی تو حکومت سے اس کی آفیشیل کنفرمیشن لینے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. اور اگر حقیقت ہے حمداللہ موہب صاحب سے کیا بات ہوئی تھی میاں صاحب کی؟ اچھا میں پہلے یہ کمپلیٹ کر لوں. اس میں ظاہر سی بات ہے جب تک گورنمنٹ ہمیں بریف نہیں کرے گی تو ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے. وہ جو بات چیت ہوئی تھی, دیکھیں آپ کی پوزیشن یا میری پوزیشن میں وہ ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو پیس سچویشن ہو the dialogue process must continue. You must listen to everyone. پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو مار رہے تھے لائن آف کنٹرول میں اور لوگ سویلینز بھی مر رہے تھے, فوجی بھی مر رہے تھے. فیبرری 2021 کو فیصلہ کیا گیا کہ نہیں کریں گے خلاف ورزی سیز فائر کی. تو اگر ہم جب کہتے تھے کہ جی آپ بات چیت کر کے ایسی کوئی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم غدار ہوتے تھے. بات چیت کرنے سے ہی ہوتا ہے نا, ضروری ہے مار داڑ پہ. یو جسٹ لسن ٹو دا ادر پوائنٹ آف ویو اینڈ دین ٹھیک ہے. اوکے, شارٹ آف ٹائم زبیر صاحب, کین وی گیٹ ٹو دی پوائنٹ. حمزل پلیز اس کی بتا دیجئے کہ کیا بات ہوئی تھی این ایس اے کے ایڈوائزر سے, سوری نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے, کہ جب آپ ایک وی آر the largest political party, we must understand the implications of what was then going on in Afghanistan and then frame our own policy and make our own decisions کہ کیا صورت حال ہے. اگر آپ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تو ہم نے کوئی یہ تو نہیں, ہم تو حکومت میں ہیں ہی نہیں, نہ ہم ان کو کوئی کمٹمنٹ دے سکتے تھے, نہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے تھے. لیکن ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو افغانستان کی جو ہم سمجھتے تھے صورت حال ہے اور جو وہ سمجھتے تھے, جو اس وقت سچویشن ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ جو سچویشن اس وقت ایرپٹ ہو رہی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو سے متصادم ہے یا اس کے مشابہ ہے؟ نہیں, اب تو جو دیکھیں نا اس کے بعد تو بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو آپ کو خود پتا ہے کہ ایوری ون انکلوڈنگ دا امریکنز were caught by surprise that the speed with which Taliban took over. تو اس میں ہمارے لیے یہ انٹیلیجنس تو نہیں تھی ہمارے پاس, ہماری پارٹی کے پاس, کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا. اینی ویز وہ ایک حقیقت اب اوکے زبیر صاحب, سوری I have to cut you off. I'm sorry, I'm out of time. I've been constantly being asked to take a break. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. خرم زمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ایم پی ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے, اور دانیال چودھری صاحب نون لیگ سے ہمیں جوائن کریں گے, اور حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. کیونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رابطوں کے حوالے سے کہ جے کے ٹی گروپ نے کہا ہے کہ ہمارے رابطے اب تک پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئے ہیں. تو کیا یہ دعوت ہے نون لیگ کو کہ ہم سے رابطہ کیجیے, یا یہ دعوت ہے پیپلز پارٹی سے کہ ہم سے رابطہ کیجیے؟ اور پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید حسن مرتضیٰ صاحب, پارلیمنٹری لیڈر ہیں پنجاب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شیر زمان صاحب, ایم پی ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے کراچی سے. دانیال چودھری صاحب بیرسٹر پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ تینوں کا, سوری فار دا ویٹ, ڈیولپنگ سٹوریز ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. خرم صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو گروپ ہے جے کے ٹی والا, یہ آپ کی یہ کس طرف بیٹھنے والا ہے یہ اونٹ؟ مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ رابطے وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے نہیں ہو رہے, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ واپس بھی آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. تو یہ جھاگ کی طرف بیٹھ جائیں گے یا کہیں کوئی کروٹ لے گا یہ اونٹ؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال سے جو غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں سو ہو گئی ہوں گی. ایونچولی انہوں نے جانا کہاں ہے؟ انہوں نے آنا تو پاکستان تحریک انصاف میں ہی نا. آپ دیکھیں بیسکلی جتنے بھی سیاست دان ہوتے ہیں, ایک تو وہ سیاست دان ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ ایک پارٹی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کبھی آپ کو لوٹے کی شکل میں نظر نہیں آئیں گے. وہ اپنی زندگی ایک سیاسی جماعت سے شروع کرتے ہیں اور وہیں ختم کر دیتے ہیں. باقی دوسرے کچھ سیاست دان ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ہوا کے رخ کو دیکھتے ہوئے اپنی سمت کو بدلتے رہتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کے سیاست دان ہیں ان کے پاس اس وقت عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میرے لیڈر ہیں وہ,
اس وجہ سے کہ پاکستان میں اس وقت ان کے سامنے کوئی اپوزیشن جماعت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 3 سال میں لوگوں کو جس طرح ڈیلیور کیا ہے تو ان کے پاس کوئی دوسری چوائس موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس دیکھیں نا کہ آپشن کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کریں تو گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، کے پی، بلوچستان، ان تمام 4 صوبوں سے تو ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رہی پنجاب کی پی ایم ایل این کی بات، پی ایم ایل این بھی آپ دیکھیں کے پی میں موجود نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، گلگت میں نہیں ہے، گلگت بلتستان میں نہیں ہے، کشمیر میں نہیں ہے۔ تو جو بھی سمجھدار سیاستدان ہوگا وہ اپنا رخ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگے کا جو فیوچر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ دیکھیں ہمارے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کبھی بھی خوف کی بنیاد کے اوپر سیاست نہیں کری۔ خرم صاحب آپ نے پوری اپوزیشن کو نہ سمجھ کہہ دیا ہے، اب ان کو بھی موقع دے دیں۔ خرم صاحب ایک منٹ سر ایک منٹ، ایک تو آپ نے ڈیلیور کیا ہے، اس پہ تو میں بعد میں آؤں گی کہ کیا ڈیلیور کیا ہے۔ ہاں ڈیلیور کیا کیا ہے؟ مہنگائی ڈیلیور کیا آپ نے، قرضے چڑھا دیے یہ ڈیلیورنس ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو بہت اچھی طرح کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ جی میں خرم صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ کبھی بھی خوف کی بنیاد کے اوپر سیاست نہیں کری۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو تقریباً 3 سے 4 مہینے پہلے اپنے 17 سے 18 ایم پی ایس کو کے پی کے فارغ کر دیا تھا، اور لوگوں نے بڑی باتیں کریں کہ تحریک انصاف تو کے پی میں جیت نہیں سکے گی۔ آپ کے سامنے کہ زیادہ بڑی میجورٹی سے پاکستان تحریک انصاف جیت کر آئی۔ دیکھیں اگر ڈیلیوری کی آپ بات کریں گے تو ڈیلیوری جتنی عمران خان کی ہے اتنی ڈیلیوری تو آج تک ابھی کسی نے دی نہیں ہے، چاہے وہ کرکٹ کا گراؤنڈ تھا، چاہے وہ ان کی وزارت وزیر اعظم کی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آج پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا کووڈ کے دوران سنہ نیچے جاری ہے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کی چاہے فورن پالیسی کہیں، پاکستان کی اکانومی کہیں، پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج کہیں، پاکستان کے خرم صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے آپ کی تمام باتیں درست ہے۔ پوری دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کس نے ڈیلیور کی ہے۔ چلیں اس پہ ذرا اب تھوڑا سا آپ نے بات کر لی، اب میں ذرا حسن مرتضیٰ صاحب کو موقع دینا چاہتی ہوں۔ حسن صاحب آپ تو کہیں ہیں ہی نہیں، مطلب پیپلز پارٹی تو کہیں ہے ہی نہیں، آپ نہ سمجھ ہیں، آپ جائیں عمران خان کی پارٹی جوائن کریں، پاکستان تحریک انصاف، کیا کریں آپ پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے؟ یہ دیکھیں آپ کس طرح خرم صاحب آپ کو انوائٹ کریں، ان کے دروازے کھلے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میں خرم صاحب کا بڑا مشکور ہوں۔ انہوں نے باتیں جو کی اس میں ایک بات انہوں نے خود سے کہی کہ جو لوٹے سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، تو میرا تو شمار ان میں نہیں ہوتا جی۔ میں نے تو جہاں پہ میں تھا آج بھی وہیں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، اور میں تو ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں جی۔ جہاں تک گزارش ہے کہ ہمارے ختم ہو جانے کی، وہ شاید میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ہم نے امپروو کیا ہے، کشمیر کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آئی ہے پہلے سے۔ سوری، سردرن پنجاب کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اب چیئرمین ہمارا وزٹ پہ ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے لوگ جوک در جوک جوائن کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا، تو ان کے رابطے بھی ان آفیشیل ساروں سے ہیں، وہ پی ایم ایل این سے بھی ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے بھی ہیں۔ وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں۔ میری عرض تو سن لیں، میں نے آفیشیل نہیں کہے، میں نے ان آفیشیل کہے ہیں، اور وہ ان کے جو ممبرز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے میرے ساتھ اپنے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں۔ وہ جہاں تک تعلق ہے کہ آنے والا وقت کسے کہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو آپ ضمنی الیکشنز کے رزلٹ دیکھیں کہ اس میں کیا جس نے ڈیلیور کیا ہے اس کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں۔ کراچی کے اندر خرم صاحب بڑے محترم ہیں، میں کبھی کسی کو اس طرح کرٹیسائز بھی نہیں کرتا، انہوں نے وہاں پہ رزلٹ دیکھ لیا، اپنی چھوڑی ہوئی سیٹ وہ پہلے نمبر سے 6 نمبر پہ غالباً آ گئے ہیں۔ تو یہ تو ہے ان کی ڈیلیوری۔ اگر میری گزارش اگر سن لیجیے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں، نہیں میں سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں، لیکن میرا ایک سوال کا جواب دے دیجیے، کیونکہ آپ کے پاس 6 سیٹیں ہیں پنجاب میں، اب حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں، رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ نمبرز پورے کر دیں ہم کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیجیے کہ یہ 6 ووٹ آپ 6 ووٹوں سے کیسے گرائیں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں رابطے ہیں، وہ کہہ رہے رابطے نہیں ہیں، چلیں ان آفیشلی رابطے ہیں تو آپ کو ان آفیشلی بتا دیجیے آفیشیل لیول پر کہ کیا آپ کے پاس اور نمبرز بڑھیں گے آپ کی سیٹوں کے؟ آپ پاکستان نون لیگ کو کچھ دے سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہنا ہے نا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں اور نمبرز پورے
کر کے فلاں آدمی دے دے تو ہم حکومت بنا لیں گے، یہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی بات ہے۔ اگر آپ میدان میں ہوں گے تو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے نا۔ اگر آپ میدان میں اب جو جہانگیر ترین صاحب کے ممبران کی پوزیشن ہے، اگر آپ وہاں پہ کسی کو لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے پنجاب اسمبلی کے اندر تو وہ تب آپ کے پیچھے آئیں گے نا۔ اگر وہ آپ کو اپوزیشن میں بیٹھا دیکھتے رہیں گے جیسے خرم صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر کون ادھر آئے گا؟ اور لوگ تو واقعتاً یہ ان کی بات بھی حقیقت ہے کہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ پی ایم ایل این سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پنجاب کے اندر، وہ آج آگے آگے کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہاں آؤ ہم گراتے ہیں یہ حکومت، ایک ہفتے کے اندر اگر ہم نمبر پورے نہ کر کے دیں اس کے بعد یہ گلا تو کریں۔ وہ ہم نے قومی اسمبلی کے اندر جو سینٹ کی سیٹ جیتی تھی، اب دانیال صاحب کے صبر کو نہیں آزمانا چاہتی، میں دانیال صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ہاں چلیں جی، دانیال صاحب کے پاس جانا ہے مجھے، نمبرز پہ بات کریں گے سر، میں ان کے صبر کو نہیں آزمانا چاہتی، بہت دیر سے خاموش ہیں، سن رہے ہیں۔ اور دانیال صاحب آئی ول گیو دا فلور ٹو یو۔ آئی تھنک آپ نے دونوں کی بات سن لی، وہ کہہ رہے ہیں آپ اناؤنس تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں، ایک ہفتے میں ہم نمبر پورے کر کے دینے کو تیار ہیں آپ کو، آپ ہم سے نمبر پہلے گارنٹی کیوں مانگتے ہیں؟ جی، اور دوسرا یہ آپ نہ سمجھیں ابھی تک دانیال صاحب آپ کیا کریں، پی ٹی آئی جائیے۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں خرم صاحب کی چیز کا وضاحت کروں، نے بولا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے جو لوگ پارٹی شفل کرتے ہیں۔ آج عوام کے پاس آپشن اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے 50 روپے کا 1 kg کا چینی کا جو پیکٹ تھا وہ آج 150 روپے کا ہے، 140 روپے کا ہے۔ آپ کا 20 kg کا تروڑا جو ہے آج جو 700 روپے کا تھا آج 1400 روپے کا ہے۔ مہنگائی کی شرح پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہتر پرفارم کر رہا ہے، آج کا آپ اپنے اخباریں اٹھائیں، آج فوربس کی آج اٹھائیں، وہ کیا کہتا ہے کہ روپی از the worst performing in the entire region۔ آج آپ کے روپیہ اس ریجن کا ورسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے پاکستانی روپیز۔ آپ کی فورن پالیسی، مجھے کہتے ہیں فورن پالیسی بہت اچھی ہے، کیا فورن پالیسی ہے مجھے بتائیں ذرا، یہ فورن پالیسی اپنی فورن پالیسی تو ان کی ہے ہی نہیں، فورن پالیسی تو ان کو بتائی جاتی ہے، ان کو آج بھی افغانستان کے اوپر یہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لے سکے۔ 30,000 بندے پاکستان میں آ گئے ہیں، یہ بتا نہیں سکتے کس فارمولے کے تھرو، کس میکنزم کے تھرو آئے ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں لوگوں کو، انہوں نے کہتے ہیں کہ خالی آپشن ہم ہیں، کس چیز کی آپشن؟ 50 لاکھ نوکریاں دے کے لوگوں کو بے گھر اور بے نوکری کر دیا، وعدے کیے انہوں نے گھر بنانے کے، لوگوں کو بے گھر کر دیا اور بنی گالا کو اپروولز دیتے رہے۔ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس ہے کیا؟ اور آج ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، ایون ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، ہم ان کو مہلت بار بار کیوں دیتے ہیں؟ ہم ان کو چلنے کیوں دے رہے ہیں؟ اور آج پی ڈی ایم کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو سیاسی شہید نہیں دینا چاہتے۔ یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس نے 12 بائی الیکشن لڑے اور وہ 10 ہار گئی۔ یہ مجھے بتائیں کہ پچھلی ادوار میں ایسا کبھی ہوا؟ آج کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ دکھانا یہ راولپنڈی جہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں ہم نے کلین سویپ کیا تھا، کر کے دکھائیں یہ کلین سویپ، ہم سیاست چھوڑ دیں گے، کر کے دکھائیں کلین سویپ لاہور میں، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ ان کی یہ پری پول ریگنگ کے باوجود، سلیکٹرز ان کے ساتھ، پری پور امپائرز ان کے ساتھ جن کی انگلیاں ڈھونڈتے رہیے، ان کے باوجود آج یہ جو الیکشن میں جاتے ہیں یہ ہار کے نکلتے ہیں، رسوا ہو کے آتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ لوگوں سے جھوٹ بولا، لوگوں سے بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، اور آج ابھی تک آپ کے جوش اور خروش کو ایک بریک لگا لیں سر، بریک لینی ہے سر، آپ کے جوش کو اتنی تھوڑی سی ایک گزارش میری سن لیجیے، ایک چھوٹی سی وقفہ لینا ہے ہمیں، تو آپ تھوڑا سا بریک لگائیے اپنے جوش۔ آپ سے بھی بات کریں گے، آپ کا ایم پی کے سیالکوٹ کیوں ہارتا ہے؟ آپ کے اندر پارٹی ڈرفٹ ہے نہیں ہے؟ آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے آفٹر دس بریک؟ ویلکم بیک ٹو گونج، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس، حسن مرتضیٰ صاحب، خرم شیر زمان صاحب، دانیال چودھری صاحب۔ دانیال صاحب، آپ لوگ سب نے اپنا پریامبل دے دیا اور میں نے آپ سب کو ٹائم بھی دیا، آپ لوگوں نے سب نے اپنی بات کر دی، آپ پوائنٹڈ سوالوں پہ آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حامی بھریے حکومت گرانے کی، وہ آپ کو نمبرز پورے کر دیں گے، کیا آپ کو پیپلز پارٹی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے یا آپ کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیں، ہمیں بھروسے کی بات نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آج حکومت کی پالیسی سے، ان کی نااہل پالیسی سے 20 ملین لوگ بلو دا پاورٹی لائن، مہنگائی کی شرح سے نیچے گر گئے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں جتنا قرضہ لیا گیا اس کا آدھا انہوں نے پچھلے 4 سال میں لے لیا۔ آج اگر ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو یہ سیاسی شہید بنتے ہیں، اور ہم ان کو سیاسی شہید بننے نہیں دینا چاہتے، ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہوں۔ اسی طرح جب یہ ہماری میٹروز کو گالیاں دیتے تھے، کہتے 30 ارب میں بنائی ہے اور ہم 20 ارب میں بنائیں گے، اور اپنے کے پی کے میں 100 ارب میں بنا کے پھر آپ لانگ مارچ کس لیے کرنے جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم میں میٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پی ڈی ایم کا حصہ کیوں ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں نا، پھر اگر آپ سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟
ان میں دم ہی نہیں. بالکل ہم ان کو ڈیموکریٹک طریقے سے ان کو ہٹائیں گے, ان کو آئینہ دکھائیں گے. ہمیں دم ہے بھائی, دم آپ کا آئینہ دکھائیں گے, آپ کی جھوٹی باتوں کا آئینہ دکھائیں گے, بتائیں گے عوام کو ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ کسی اور کے ایجنڈے پہ آئیں جو کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں امپائر کی انگلی 24 گھنٹے میں امپائر کی انگلی آ جائے گی, جلا دو گرا دو. یہ وہ پارٹی ہے جس نے سی پیک کو سبوٹاج کیا, آج پاکستان کی معیشت کو سبوٹاج کیا. مجھے لگتا ہے پاکستان میں اگر پاکستان کے اندر سب سے بڑا پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم آپ پر بات کر رہے ہیں. ایک منٹ سر, پی ٹی آئی کی کارکردگی جواب اسی طرح گھما پھرا کے بات سر میرا جواب دے دیں. پی ٹی آئی کی کارکردگی چھوڑ دیجئے, آپ اپنے اوپر آئیے, آپ جواب دے دیجئے. پی ٹی آئی کی کارکردگی بری ہے, آپ اس کا کر کیا رہے ہیں؟ آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی شہید نہ بن جائے تاکہ عوام کا بیڑا غرق ہو جائے. مطلب کیا, مطلب آپ کے فشرز ہیں پارٹی میں, آپ کے ڈیفرنس آف اوپینین تو صاف نظر آ رہا ہے آپ کی پارٹی میں, کیونکہ ایک طرف کہ آپ مجھے بتائیں نا, آپ کوئی ڈیویژنز نہیں. پی ایم ایل میں موجود ہے, ان کا لیڈر بھاگا ہوا, یہ کس طرح کریں گے؟ پہلے اپنی لیڈر کو بلائیں یہاں پہ. بالکل یار ایک منٹ پلیز, اگر کاٹے نا خرم صاحب, پلیز خرم صاحب اگر کاٹے نہیں پلیز, میں فائل ناٹ اسپیک آن یور ٹائم, یو ڈو لیٹ می اسپیک ایٹ مائی ٹائم. بولیں. دیکھیں ہماری پارٹی میں ایک پالیسی ہے, وہ پالیسی ہے میاں نواز شریف کی, اور وہی پالیسی ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوتی ہے, پوری پارٹی کی وہی پالیسی ہے. اور ہم ان کو, جب ہم نے کہا نا, ہم نے ان کو بہت ٹائم دے دیا 4 سال, اور اگر اب بھی ان کو ٹائم دیا گیا تو پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کے برا حال کر دیں گے, اور انشاءاللہ تباہ کر دیں گے. تو اب ہم جب ایک پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, دوبارہ جب نکل رہی ہے, وہ اسی چیز کے لیے کہ ہم ان کو ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہتے ہوئے ڈیموکریسی آپ کے قائد کا بڑا احترام ہے, آپ کے قائد کا بڑا احترام ہے, آپ کے سر دانیال صاحب ایک منٹ, آپ کے قائد کا احترام ہے, بالکل ہے. آپ نے کہا وہ آپ ان کی ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. سر بیچ میں ایک صدر بھی ہیں آپ کے, شہباز شریف صاحب, وہاں سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا, ٹرکل لیفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک ڈفرنس آف اوپینین نظر آ رہا ہے, شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور آج بلال بھٹو صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں, آپ بات ہو رہی ہے, ان ہاؤس تبدیلی میں یقین رکھتے ہیں, ڈیموکریٹک موو ہے, کوئی انڈیموکریٹک موو تو نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں اس کو حامی بھرتے اس پہ, یا یہ کر لیجئے یا وہ کر لیجئے, کرنا آپ لوگوں نے کچھ نہیں ہے. بیچ میں کھڑے ہو کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی واٹ از دس آئیڈیالوجی دیٹ یو ٹرائنگ ٹو پروموٹ, جس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے. دیکھیں آئیڈیالوجی ہے پی ڈی ایم کا فیصلہ, جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون اس پہ لبیک کہے گی, وہ ان کو پارلیمنٹ سے اٹھا کے باہر پھینکنے کا فیصلہ ہے یا ان سٹریٹ ایجیٹیشن کے تھرو ہے. لیکن جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی پاکستان مسلم لیگ اس کے پیچھے لبیک کرے گی. ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ اب آپ پی ڈی ایم کے اوپر ڈال دیں گے, وہ جو کہتے ہیں آپ کرتے تو ہے نہیں, ہم نے کتنی ڈیٹس دیکھی. اچھا چلیں دانیال صاحب, ہم دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو انشاءاللہ ان کی ناکامیوں, نااہلیوں, نالائکیوں کی وجہ سے ہم ان کو گھر بھیجیں گے. سر ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. 31 آیا, استعفے آئے, ہم نے تو آج تک کچھ نہیں دیکھا. آپ بھی تو ہمیں کوئی کچھ دکھا دیں. یہ تو دکھا رہے ہیں, آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ چلیں جی خرم صاحب آپ آ جائیں, آپ بتائیں جی ان میں دم وم نہیں ہے. آپ بتائیں اگلے 2 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئی عوام, لیکن آپ نے دوائیاں مہنگی کر دی ہیں, لیکن صحت کارڈ دے دیتے ہیں کے پی کے میں جی. تو آپ بتائیے کہ یہ کب تک چلے گا کہ کھانا مہنگا ہے لیکن لنگر خانے کھول رہے ہیں؟ مطلب اس کے اوپر تھوڑی سی تو بات کریں نا سر. میں گزارش کروں آپ سے, دیکھیں سنا, یہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا, یہ لیڈر چلاتے ہیں. گیدڑوں کا کام نہیں تحریکیں چلانا. ایک لیڈر ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دعوتیں کر رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں. دوسروں کا حشر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ صوبے سندھ میں کیا ہے. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خود ایک دوسرے کی نظروں میں, نیم کالنگ نہیں کریں, گیدڑ اور یہ اور سب مت کریں پلیز, نیم کالنگ نہ کریں. یہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو یاد ہو, زرداری صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف جو ہیں وہ قومی چور ہیں, وہ ہاریوں کے چور ہیں, اور اگر ہم نے ان کو معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ زرداری میں تمہیں لاہور اور کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا اور تمہارے پیٹ میں سے لوگوں کا عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہسٹری میں نہ جائیں, یہ ہسٹری میں نہ جائیں. سر آپ سے پوچھو تو آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان سے پوچھو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کوئی اپنی بات نہیں کرتا. پیپلز پارٹی پہ جائیں گے جی. حسن صاحب آپ مجھے بتا دیجئے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت, شہباز شریف سے رابطہ ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی صاحب ایک منٹ, مجھے حسن مرتضی صاحب, صوبے سندھ کا. ہاں جی جی بہت شکریہ ثنا. دیکھیں آپ ان کی گفتگو سنیں, ان کی زبان سنیں. ہمارا تو بالکل کلیئر, ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی ذات کو کرٹیسائز نہیں کرتے. اگر ہم گورنمنٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں. سر میری عرض تو سن لینا جی, میری گزارش تو سن لیں جی, میری عرض تو سن لیں. یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ
یہ نواز شریف نے خرم صاحب، زرداری کے لیے کہا تھا کہ وہ قومی لیکن چور سر ہے. اس کے بعد بلاول اور مریم نے ساتھ گلی مداوت بھی تو گئے ہیں نا, یہ بھی تو دیکھیں نا سر. پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا زرداری کے. سر میں تو تو خالی دوہرا کے آپ کو یاد مجھے دلا رہا ہوں, بات کرنے ایک کا دوسرے موقع آئینہ دیں گے دکھا جی سنا. خرم صاحب ان کو بولنے دیں. جی خرم صاحب پلیز, حسن صاحب میں تو خاموش ہوں, دیکھیں آپ نے مجھے موقع یہی دیا, آپ نے طریقہ مجھے سے کار بات ہے, کروائی, یہی میں مائنڈ تو سنے سیٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ بالکل ایک جیسی ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کسی وقت میں میاں شہباز صاحب نے کوئی بات ایسی کی تھی وہ بھی غلط تھا, نواز شریف صاحب نے کی تھی انہوں نے بھی غلط کیا. آج جو یہ کر رہے ہیں یہ بھی درست نہیں کر رہے. آپ اپنے نان ایشوز پہ جا کر آپ ایشوز کو جو ہے وہ دبانے